अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारिजा की जानिब से बताया गया है कि जो अफ़गान तालिबान हैं उनकी दरख्वास्त पर आज शाम 6 बजे से अगले 48 घंटे के लिए आर्जी सीज़ फायर का इत्तलाक़ हो गया है। इसकी दरख्वास्त जो है वो काबिज़ अफ़गान रजीम की तरफ से दी गई और अब 48 घंटे के लिए सीज़ फायर होगा। दूसरी जानिब जो अफ़गानिस्तान की हुकूमत के तर्जुमान हैं ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है। बहरहाल पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच ये जो झड़पें हैं, इससे मुतालिक जो पाकिस्तान के बरादर इस्लामी मुल्क हैं, चीन है, रशिया है, उनकी तरफ से भी दोनों ममालिक को ये तंबीह की गई थी कि इस मामले को मज़ीद बढ़ावा ना दिया जाए। बहरहाल अफ़गानिस्तान ने बिला इश्तियाल फायरिंग की, पाकिस्तान ने जवाब दिया और पाकिस्तान का जवाब गुज़श्ता शब भी जारी रहा, दिन भर भी जारी रहे। बहुत से मकामात पे काबुल से जो लेटेस्ट बड़ा प्रिसाइज़ अटैक था पाकिस्तान का, जहाँ जो फितनल ख़वारिज के अमाजगाह थी उसको निशाना बनाया गया है, कंधार में निशाना बनाया गया है, स्पिन बोल्दक में पाकिस्तान ने कार्रवाई की है और जो अस्करी महाज है उस पर भी ख़ासी मुश्किल का सामना रहा है जो तालिबान जंगजू हैं उनको। देखते हैं अब इस मामले का हल किस तरफ होता है और क्या दोनों मुल्कों के बीच कोई बाज़ाब्ता तौर पर राह हमवार होगी अमन की। ये एक बुनियादी नुक्ता आज के प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान की सियासत की टॉप स्टोरी ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी के नामज़द करदा सुहेल आफरीदी ने बतौर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हल्फ उठा लिया है। गवर्नर हाउस में ये हल्फबरदारी की तकरीब हुई है और इस तकरीब में गवर्नर फैसल करीम कुंडी जो हैं उन्होंने सुहेल आफरीदी से हल्फ लिया है। इससे कबल JUI की तरफ से जो वज़ीर आला का इंतखाब है उसको गैर आइनी करार देने की इस्तदा की गई थी, उस दरख्वास्त को आज पेशावर हाई कोर्ट ने ख़ारिज किया है। सुहेल आफरीदी ने बाज़ाब्ता तौर पे चार्ज संभाल लिया है। हल्फ बर्दारी के बाद वो वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट पहुँचे और अपने जो उमूर हैं वो अंजाम देना उन्होंने शुरू कर दिए हैं। अडयाला से जेल से मुतालिक आज जो ख़बर आई है वो बैरिस्टर सैफ जो साबिक तर्जुमान हैं KP हुकूमत के, उन्होंने ये कहा है कि बानी PTI की तरफ से ये कहा गया है कि अगर पैरोल पे उन्हें रिहाई मिलती है तो वो क़याम अमन के लिए और अफ़गानिस्तान के साथ जो तनाज़ात हैं उसके हल के लिए वो अपना किरदार अदा कर सकते हैं। मौजूदा हालात में उनका ये दावा किस हद तक जो है वो मुसद्दिक़ा है, ये भी एक नुक्ता है। जो PTI के सोशल मीडिया के लोग हैं वो तो इस बात पर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। उनका तो कहना है कि बैरिस्टर सैफ अपनी आने वाली काबीना में वजारत पक्की करने के चक्रों में हैं। बहरहाल क्या ऐसी कोई तजवीज़ मौजूद है? इन तमाम मामलात पर हम बात करेंगे। इंतहाई अहम नुक्ता ये भी है कि सुहेल आफरीदी का अंदाज़े हुक्मरानी क्या होगा, काबीना में कौन कौन शामिल होगा। इरशाद साहब, ये नौजवान वज़ीर आला, नोखेज़ सियासतदान, एक स्टूडेंट लीडर KPK के वज़ीर आला मुंतखब हुए, बाज़ाब्ता चार्ज संभाल लिया, कोई फूलों की सेज तो है नहीं खैबर पख्तूनख्वा की वज़ारत आला। आप क्या समझते हैं कि 1, 2, 3 क्या काम होंगे जिनको फोकस करना चाहिए नौ मुंतखब वज़ीर आला को? अब साहब, सबसे पहले तो मैं दाद देता हूँ साबिक़ गवर्नर KP के हाजी ग़ुलाम अली साहब को। उनकी बसीरत या फरासत कहना चाहिए कि उन्होंने उस दिन एक ऐसी बात की, नुक्ते की बात की कि वो सारे मामलात जो हैं उसी तरह हुए जो उनकी ख्वाहिश थी। अब वो उनकी ख्वाहिश थी, उनका विजन था, उनकी फरासत थी, वो कुछ चीज़ों से इल्म रखते थे कि उन्होंने कहा कि एक तो ये है कि इनका इंतखाब जो है, यानी वो चाहते ये थे कि बिला मुकाबला होने चाहिए, गैर मुतनाज़ वज़ीर आला होना चाहिए, कोई उम्मीदवार उनके सामने ना हो। और दूसरा उन्होंने ये बात कही जब माहिरीन कानून भी अभी खामोश थे कि जी गवर्नर को इस्तीफ़ा रोकने का या वज़ाहत तलब करने का कोई इख्तियार नहीं है। हालांकि वो ज़ाहिर कानूनदान तो नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि जब इस्तीफ़ा आ गया तो वो तस्वुर किया गया है कि वो मंजूर हो चुका, अब अगले मराहल होने चाहिए। तो वही हुआ है कि ना तो उनके मुकाबले में कोई उम्मीदवार टिक सका, ना जो कानूनी रुकावटें अपोजिशन खड़ी करना चाहती थी या गवर्नर साहब खड़ी करना चाहते थे वो खड़ी हो सकी। यानी अदालत के एट ए टाइम 2 फैसले आ गए। एक फ़ैसला तो आया कि जी गवर्नर उसका हल्फ लेगा, दूसरा फ़ैसला आया कि इंतखाब को चैलेंज नहीं किया जा सकता, दुरुस्त हुआ इंतखाब, यानी दुरुस्त इंतखाब हुआ है। और आप जो कुछ भी ये मौलाना फजल रहमान साहब और उनके भाई ने तो सही बात है कि वो कोयलों की दलाली की है और कुछ नहीं किया है। कि जब
جو سب سے بڑی پارٹی ہے وہ نہیں چیلنج کر رہی, عدالت نہیں جا رہی, مسلم لیگ نون ہے, پیپلز پارٹی ہے وہ نہیں جا رہی, اے این پی نہیں جا رہی, تو آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی؟ آپ تو ویسے اپوزیشن میں ہیں نا. وہ تو وہاں کی اپوزیشن ہے, مرکز کی حکومت ہے, آپ نے خامخواہی وہ پہنچ گئے اور وہ کر دیا. بہرحال اب ایک بڑا امتحان شروع ہو گیا ہے آفریدی صاحب کا کہ انہوں نے ایک توازن رکھنا ہے مرکز اور صوبے کے درمیان, اور اپنا علاقہ جو فاٹا, جو شورش زدہ ہے, وہاں امن لانا ہے. اس کے لیے ان کے جو امن لانے کے لیے جو ضروریات ہیں, جو تقاضے ہیں, وہ کیسے پورے کرتے ہیں, یہ امتحان ہے. یہ اپرچونٹی بھی ہے ڈیفینیٹلی, جو امتحان بھی ہے, اپرچونٹی بھی ہے, دونوں ہیں. بالکل جو شکوہ رہا ہے قبائلی عوام کو بھی وسائل کے حوالے سے, اب آفریدی صاحب اس کو بالکل رہبر کے طور پہ لیڈ بھی کر سکتے ہیں. ہمیں شیخ وقاص اکرم صاحب نے جوائن کیا ہے, مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں پی ٹی آئی کے. شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کا. شیخ صاحب وزیر اعلیٰ نے چارج سنبھال لیا, حلف بھی ہو گیا, جو کچھ ہوا وہ پاکستان کے عوام کے سامنے ہے. کویسچن از دیٹ کہ اب جو کابینہ ہے اس کی تشکیل کیسی ہوگی؟ پہلے یہ خبر آئی تھی کہ جو پرانی کابینہ ہے وہی ایز اٹ از کنٹینیو رہے گی, لیکن آپ نے کل ایک پروگرام میں کہا کہ صرف 2 وزراء ان میں سے چلیں گے, باقی نئے لوگ ہوں گے. تو اب کابینہ کن لوگوں پر مشتمل ہوگی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ خان صاحب نے یہ استحقاق جو ہے وہ چیف منسٹر کا ہے. میں اس سے پہلے کوئی نام آپ سے شیئر نہیں کر سکتا, مگر یہ ہے کہ آج کوئی فریش جو انسٹرکشنز ہیں وہ بھی سہیل آفریدی صاحب کو دے دی گئی ہے. بائی اینڈ لارج ان کو پوری آزادی عمران خان صاحب کی طرف سے دی گئی ہے کہ جس میں وہ اپنی مرضی کے منسٹر جو ہیں وہ لے سکتے ہیں, اپنی مرضی کی ٹیم پک کر سکتے ہیں, تاکہ وہ صوبے کو چلانے میں ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو, ان کے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو. کل یہ کوئی بہانہ نہ ہو کہ جی پرانے لوگ جو ہے وہ کر دیے گئے تھے, تو اس پہ بائی اینڈ لارج وہ اپنی کیبنٹ خود ہی پک کرے گی. جی اچھا یہ فرمائیں کہ وزیر اعلیٰ وہ بن گئے, آپ کی پارٹی نے وہ تمام افواہیں کیا سارائیں غلط ثابت کر دیں کہ جی فارورڈ بلاک بن رہا ہے, گروپنگ ہو گئی ہے, یہ ہو گیا ہے, اپوزیشن کا متفق امیدوار لایا جا رہا ہے. اب 2 بڑے مراحل ہیں, ایک تو صوبے کے اندر لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہے, اس کو ٹھیک کرنا ہے. دوسرا مرکز اور صوبے کے درمیان جو محاذ آرائی ہے اس کو ختم کرنا ہے, تاکہ صوبے کے عوام, صوبے کے جو مفادات ہیں ان کا تحفظ کیا جا سکے. تو اس حوالے سے جو تقریر ابتدائی پہلے دن کی ہے انتخاب کے فوراً بعد, اس سے تو محاذ آرائی کی بو آتی ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ذمہ داری سہیل آفریدی صاحب بحسن خوبی انجام دے سکیں گے؟ صوبے اور مرکز کے درمیان مفاہمت کا جو مرحلہ ہے وہ طے کر پائے گا, یا مزاحمت اور محاذ آرائی کی فضا برقرار رہے گی یا مزید بڑھے گی؟ دیکھیں بالکل کر سکتے ہیں اور بالکل کریں گے, اس لیے کہ وہ بھی جب سے علی امین خان صاحب کی گورنمنٹ اسٹیبلش ہوئی وہ اس میں منسٹر تھے, اور انہوں نے بڑے خوش اسلوبی سے اپنی وزارت جو ہے اس کو چلایا. اور جہاں تک آپ مفاہمت کی بات کرتے ہیں, انہوں نے مزاحمت کی بات ریاکشن کی ہے کہ جب آپ ہمارے رائٹس نہیں دیں گے, جب آپ خان کو آئسولیٹ کریں گے, جو ان کا ایک پرزنرز رائٹس بھی ہے, ہیومن رائٹس بھی ہے, ان کا بنیادی حق ہے, ایک سابقہ وزیر اعظم کا بینگ قیدی بھی ان کا حق ہے کہ ان کو آئسولیٹ نہ کیا جائے. یہ ایک تشویش ہے, یہ کنسرن ہے, کیونکہ یہ چیزیں گردش کر رہی ہیں. تو انہوں نے وہ جو مزاحمت کی بات کی ہے وہ انہوں نے اس صورت میں کی ہے کہ اگر آپ ہمارے رائٹ جو ہیں ان کو سپریس کرنے کی کوشش کریں گے تحریک انصاف بحیثیت گورنمنٹ کے بھی, اور میرے خیال میں آپ کا آئین آپ کو جو ہے وہ پرامن آئینی جو ہے وہ آپ کا حق ہے, احتجاج جو ہے وہ اس میں دیتا ہے. اگر آپ کے حقوق نہیں دیے جائیں گے, صوبے کے حقوق نہیں دیے جائیں گے, صوبے کی رولنگ پارٹی کے قائد کو جو ہے وہ تنگ کیا جائے گا, تو پھر لوگ ریاکٹ کرتے ہیں. لوگ انسان ہیں اور وہ اسی طریقے سے اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. ادر دین دیٹ وہ سینسیبل آدمی ہے, اور خان صاحب نے بھی آج انہیں یہی پیغام دیا ہے کہ آپ نے بالکل, آپ نے دیکھا ہوگا پیغام یہی ہے کہ اوپننگ بیٹسمین ہے, آپ نے کھیلنا ہے, کھل کے کھیلنا ہے, اور اس کھل کے کھیلنے میں ذمہ داریاں بھی آ جاتی ہیں. ان کا بھی وہ جو ہے وہ دائرہ ہو جاتا ہے کہ ان چیزوں کو بھی اچھے طریقے سے, آسان طریقے سے ساتھ لے کے چلنا ہے. اور اس میں ایک ورکنگ ریلیشن شپ بھی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہے, اس پہ خان صاحب کو کبھی بھی اعتراض نہیں رہا. تو ورکنگ ریلیشن شپ سے آگے بھی کوئی ریلیشن شپ نہ ہوئے, ورکنگ ریلیشن شپ سے خان صاحب کو کوئی اعتراض نہیں کیا.
اچھا وہ تو گورنمنٹ کا نہ ہوگا، فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ چل ہی نہیں سکتے نا پھر آپ. بالکل. اچھا ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے وہ عملیت پسندی کا تقاضا کرتی ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، جبکہ آفریدی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تو بانی سے عشق ہے، عمران خان سے عشق ہے. اب عشق اور عملیت پسندی تو متضاد چیزیں ہیں، تو عشق غالب آئے گا یا عملیت پسندی؟ لیکن ہر وہ شخص جو ہر وہ شخص اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہے نا سر، وہ سب کو عشق ہے. اچھا صرف ایک شخص کو نہیں، سب کو ہے. یہ جو اتنی فسطائیت لوگ برداشت کر رہے ہیں، یہ جو اپنے بچوں سے دور، اپنی فیملی سے دور، اپنے کاروبار بند، اسمبلیوں میں نہیں جا سکتے ہیں، 80 90 FIR کرائی ہوئی ہیں، یہ لوگ عشق میں ہی کرتے ہیں، یہ لوگ عقیدت میں کرتے ہیں، یہ صرف پرچیوں کے پیچھے کوئی نہیں کرتا ہے. مگر یہ جو مارے لوگ کھا رہے ہیں نا، یہ مار اسی لیے کھا رہے ہیں کہ ان کو سب کو عشق ہے. نہیں، میں تو سوال میرا جو ہے وہ عشق میں تو کوئی شک نہیں ہے. عشق اور عملیت پسندی دو الگ الگ چیزیں ہیں. ورکنگ شپ میں تو عملیت پسندی چلتی ہے، عشق نہیں چلتا. نہیں تو ٹھیک ہے نا سب چیزیں پریکٹیکل ہوں گی. جہاں تک ایک ورکنگ ریلیشن شپ کی حدود و قواعد ہے، اس کو سامنے رکھیں گے اور اس حساب سے چلیں گے. صحیح. اس سے زیادہ کی توقع کوئی نہ کرے. اچھا اور وہ بینگ پریکٹیکل ہی ہے. NFC ایوارڈ ہے، وابڈا کے ایشوز ہیں، لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہے، ٹیررزم کا ایشو ہے، اس پہ KP اہم پلیئر ہے. اچھا شیخ صاحب یہ بتائیے کہ آج جو بیرسٹر سیف صاحب ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان یہ کہتے ہیں کہ اگر پیرول پر ان کی رہائی ہو جاتی ہے تو افغانستان اور امن کے لیے وہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. تو کیا ایسی سوچ موجود ہے اور اس سوچ کے پیچھے کوئی رابطہ کاری بھی ہے؟ دیکھیں سر، رابطہ کاری تو آلریڈی پچھلے چیف منسٹر بھی اسٹیبلش کر چکے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے گرینڈ جرگہ بھی بنا لیا تھا، مگر اس حکومت نے ان کو افغانستان جانے کی اجازت نہیں دی. پھر خان صاحب کا اندر سے پیغام آیا تھا کہ اگر اس کو نہیں جانے دیتے چیف منسٹر کو تو آپ محمود خان چودھری صاحب کو جو ہے ان کی اس میں لے کے آپ چلے جائیں. تو وہ تو ایک جو ہماری پارٹی ہے تحریک انصاف، ان کے اور KP کے لوگوں کی فیملیز، ٹرائبل ریلیشنز، ایک ٹریڈیشنل دوستیاں، ایک کلچر، وہ سب ٹائز موجود ہے، فیملیل ٹائز ہیں لوگوں کے وہاں پہ. تو KP کے اندر لوگوں کا اس قسم کی کوئی چیز مینیج کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور اوبویسلی عمران خان صاحب KP والوں کے لیڈر ہیں، تو ان کے لیے کون سا مشکل ہے. نہیں، لیکن پیرول پر رہا ہونا پسند کریں گے عمران خان صاحب؟ وہ تو آپ کو بیرسٹر سیف نے خود کہہ نہیں دیا، انہوں نے خود کہا جی کہ اگر وہ پیرول پر رہا کرنا چاہے گورنمنٹ تو وہ تیار ہوں گے. نہیں، اس میں جو ہے لیکن ملک کے لیے کرنا ہے نا، ملک کے لیے کرنا ہے. افغانستان کے ساتھ معاملات اگر بہتر ہو جاتے ہیں، دہشت گردی کم ہوتی ہے، لڑائی ختم ہوتی ہے یا گھٹتی ہے تو فائدہ ہی ہے نا. تو اس میں اگر اس کے لیے اگر وہ کوئی چیز آپٹ کرتے ہیں اس میں تو کوئی برائی نہیں. میرا سوال جو رابطہ کاری سے متعلق تھا وہ یہ ہے کہ یہ صرف اس جانب سے ہی ایک توقع کی جا رہی ہے آپ کے کیمپ سے، یا یہ کسی رابطے کے نتیجے میں سٹیک ہولڈرز کے ساتھ، پاکستان میں موجود سٹیک ہولڈرز کے ساتھ، اس کے بعد یہ خواہش سامنے آئی ہے، یہ دعویٰ سامنے آیا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. یہ خان صاحب کے جو اپنے اور پارٹی کے اور صوبے کے جو مشران ہیں، ان کے جو ریلیشنز ہیں، اس کی بنیاد کے اوپر خان صاحب نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے. دوسرا یہ بتائیے گا کہ PTI کا سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کرٹیسزم یہ بھی ہو رہا ہے کہ بیرسٹر سیف ایسے اسٹیٹمنٹس یا ایسی امید اس لیے جگا رہے ہیں کہ وہ نئی کابینہ میں وزارت پکی کرنا چاہتے ہیں. نہیں، پہلی بات تو یہ ہے بیرسٹر سیف جو ہے عمران خان صاحب کی مرضی کے بغیر عمران صاحب سے کوئی بیان منسوب نہیں کر سکتے ہیں. بیرسٹر سیف ہی کیا، اس پارٹی میں کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ ریگولر اب ٹرائل چل رہا ہے، ملاقات ہو جاتی ہے. اگر کوئی غلط بیان خان صاحب سے منسوب کرے گا تو اگلے دن اس کی تردید آ جائے گی، اور پھر جو اس کے ساتھ ہوگا سوشل میڈیا میں آپ کو بھی پتا، مجھے بھی پتا. بطور آفیشیل ترجمان آپ اس کو انڈوز کر رہے ہیں، یعنی آپ بیرسٹر صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو انڈوز کر رہے ہیں؟ بیرسٹر صاحب عمران خان صاحب کی حکومت کے منسٹر انفارمیشن تھے، اور وہ جو ہے ان کی کیبنٹ کا حصہ تھے ان کی حکومت کے. وہ پچھلے 3-4 دن سے مسلسل خان صاحب کے پاس ٹرائل میں جا رہے ہیں. I have no reasons to doubt بیرسٹر صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دی. اچھا یہ فرمائیں، کسی کا اگر کوئی اس پہ ڈاؤٹ کرتا ہے تو وہ اپنے ریزن ہوں گے. I don't see no reason. میں نہیں سمجھتا کہ کسی میں ضرورت ہے کہ خان کی بات کو جو ہے مس کوٹ کریں. ٹھیک. اچھا یہ علی امین گنگاپور صاحب کی وزارت اعلیٰ کے دور میں
کچھ گروپنگ نظر آتی تھی، خاص طور پر جنید اکبر صاحب کے کچھ تحفظات تھے، کچھ دوسرے لوگوں کے تھے، 2 وزراء نے استعفیٰ دے دیا، 1-2 وزراء کو نکال دیا، یہ ساری چیزیں اب وہ سارے اختلافات دور ہو گئے ہیں، اب وہ گروپنگ ختم ہو چکی ہے اور سہیل آفریدی جو ہے وہ اطمینان سے کام کریں۔ جی پارٹیوں کے اندر کئی دفعہ ہم خیال لوگ جو ہیں وہ اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں اور انہیں ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ علیحدہ گروپ ہے۔ یہ چیزیں پارٹیوں میں چلتی رہتی ہیں، چلتی رہے گی۔ عمران خان صاحب جب جیل میں نہیں تھے اور یہاں پہ گورنمنٹ تھی، یہ چیزیں کہ اس وقت بھی چلتی تھی، ٹھیک ہے جی، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ لوگ یاداشت تھوڑی سی کمزور ہے۔ جو وائبرنٹ پارٹیز ہوتی ہیں ان کے اندر لوگوں کی اپنی سوچ ہوتی ہے۔ جنید اکبر صاحب کی اپنی سوچ ہے، آفریدی صاحب کی اپنی سوچ ہے، گنڈاپور صاحب کی اپنی ہے، بٹ دے آر آل، وہ ایک ہی رشتے سے بندھے ہوئے ہیں جس کا نام عمران خان ہے۔ وہ اپنی جو مرضی سوچ رکھیں، جیسے مرضی رکھیں، ان کی پوری آزادی ہے، ان کا احترام ہے سب کا۔ مگر جب عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی حکم آ جاتا ہے تو پھر بات کلیئر ہو جاتی ہے، پھر دے آل کم انڈر ون بینر، اور وہی وہ آپ دیکھیں 90 آدمی جو ہے وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے۔ اچھا، سہیل آفریدی صاحب نے کہا کہ میری ٹاپ پرائرٹی یہی ہے اور میں آج سے ہی یعنی وزارت اعلیٰ کا حلف اٹھاتے ہی اس پر کام کروں گا، بانی پی ٹی آئی کی رہائی۔ کچھ کوششیں علی امین گنڈاپور صاحب نے کی، پارٹی نے کی، محاذ آرائی کا اور احتجاج کا راستہ بھی اختیار کیا گیا، رابطہ کاری بھی ہوئی، وہ کامیابی نہیں ہوئی۔ تو سہیل آفریدی صاحب کی موجودگی میں پارٹی کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ رہائی کے لیے کون سی آپشن، مزاحمت کی یا سہیل آفریدی صاحب اپنا لائحہ عمل خود دیں گے جی۔ پارٹی کا لائحہ عمل تو آلریڈی سب کے سامنے ہے۔ پارٹی کو ایک ایسا فگر بیسیکلی چیف منسٹر اس صوبے میں چاہیے جو کہ موبلائزیشن بھی لیڈ کر سکے، جو صوبے کو بھی چلا سکے۔ یہ بہت بڑی سپورٹ ہوتی ہے کیونکہ 3 صوبوں میں ہماری گورنمنٹ نہیں ہے، یہیں پہ ہماری گورنمنٹ ہے۔ تو اب وہ اس کو کس طریقے سے کرنا چاہیں گے اینڈ وہ کس طریقے سے علی امین صاحب کی پالیسی سے ڈفرینٹ ہوگا، لیٹ ہم سے دیٹ ہمسیلف، وہ خود بتائیں گے تو زیادہ مناسب ہوگا جی۔ صحیح ہے۔ اچھا یہ بتائیے شیخ صاحب کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین کا جنید اکبر صاحب نے شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے جمہوری رویہ اپنایا، گورنر صاحب کو ہدایات دی کہ وہ جائیں۔ یہ جو انتخابات ہوئے ہیں اس میں صرف JUI جو ہے اس نے قانونی محاذ پہ درخواست دی تھی، مسلم لیگ نون بھی، پیپلز پارٹی بھی، گورنر صاحب بھی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خاموش تائید حاصل رہی ہے وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں ان جماعتوں کی، اور پھر جو آپ نے بھی جرگہ کیا، آپ کی جماعت نے بھی، یہ کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی؟ کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی جی۔ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ وہ کیوں جرگہ کیا گیا، کیونکہ یوزلی عمران خان صاحب تو کہتے ہیں کہ ووٹ چوروں سے بالکل رابطہ نہیں کرنا، اور خصوصاً جب ہمارے 90 ووٹ تھے، مگر کیونکہ صوبائی ہماری تنظیم ہے، وہ انڈیپینڈنٹ اس پہ اپنے فیصلہ لے سکتے ہیں، تو انہوں نے لیا، اس کا ہمیں احترام ہے، ہمیں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بٹ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ پیچھے خاموش تھے اور یہ صرف JUI نے کیا، ایسے نہیں ہے۔ نون لیگ والے تارڑ صاحب جو ہیں، وہ جو اعظم نذیر تارڑ ہیں اور احسن اقبال، یہ جا کے مولانا صاحبان کے بندوں کو ملتے رہے ہیں، پیپلز پارٹی والے ملاقاتیں کرتے رہے ہیں، پیپلز پارٹی بھی ملاقاتیں کرتی رہی ہے۔ اب پچھلے 4-5 دنوں کی ذرا تمام پارٹیوں کی انہوں نے پنجابی میں کہتے ہیں نا ٹل دا زور لایا نا، سو انہوں نے اس کو بنایا بیوقوف کہ JUIF والوں کو دیا ہوگا کوئی لالی پاپ تو انہوں کسی جگہ پہ فیسیلیٹیٹ کرائیں گے، وہ کملے اگے لگ گئے۔ مگر بات یہ ہے کہ اس میں یہ سب شامل تھے، دیکھیں نا گورنر ڈیلے کر رہا ہے، ادھر سے وہ عدالت میں جا رہا ہے، گورنر ڈیلے کرتا جا رہا ہے، آخر عدالت نے فیصلہ دے دیا تو بلاول بھٹو زرداری نے فیصلے کے بعد کہا تسی جاؤ، فیصلہ نہ ہوتا تو شاید اللہ بہتر جانتا ہے کہ زرداری صاحب بلاول بھٹو صاحب یہ بات کرتے یا نہ کرتے، مگر پہلے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا تھا کہ جی صبح آپ نے حلف لینا ہے، اس کے بعد انہوں نے ایک میٹنگ میں کہا جاؤ پہنچو صبح وہاں پہ۔ تو یہ کیڑا کمال کیتا، اتنے دنوں سے جو چیزیں آپ کے سامنے چل رہی تھی آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا کیا ہو؟ نہیں پھر جنید اکبر شکریہ کیوں ادا کر رہے ہیں؟ شیخ صاحب یہ جو بلاول بھٹو کا بیان پہلے آیا ہے، فیصلہ بعد میں آیا ہے، ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے پتہ نہیں میرے علم میں تو سر میرے نالج میں ایسے ہے، اگر آپ کہہ رہے ہیں تو پھر آپ کی انفارمیشن ٹھیک ہوگی، کیونکہ ہمارے پاس یہ خبر پہلے آئی ہے، کوئی 10 یا 12 منٹ کے بعد فیصلہ سنانا شروع کیا ہے عدالت نے، یہ فیکٹ ہے۔ لیکن جو میں بات جو 10 سے ویری انٹرسٹنگ، وہ سر ویری انٹرسٹنگ 10-12 منٹ بعد فیصلہ آیا اور 10-12 منٹ تو آئی ریسٹ مائی کیس، مجھے اس کے اوپر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں عدالت اگر 12 منٹ سر 10-12 منٹ وہ تو آپ کا خیال ہے کہ بلاول کو بتا دیا گیا ہوگا یہ فیصلہ جج دے رہے ہیں؟ سر آپ کا کیا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کے لوگ پشاور ہائی کورٹ میں موجود نہیں ہوتے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کو نہیں پتہ
پتہ لگ جاتا آدھا گھنٹہ پہلے کہ جج کیا فیصلہ دینے جا رہے ہیں. جانتے ہو سر, میں سوال کچھ اور ہم لوگ کرنے روز لگا. عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں, سوال آپ کو جج کی ٹون سے سمجھ آ جاتی ہے کہ اس نے کیا کرنا ہوتا ہے. سوال میں یہ کرنے لگا تھا کہ انتخاب سے پہلے نہ پیپلز پارٹی نے اس کو چیلنج کیا انتخاب کو, نہ ہی مسلم لیگ نون نے, بلکہ انہوں نے کاغذات بھی جمع کرا دیے اور آخر میں جا کے وہ بائیکاٹ کیا. تو اس سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی یہ جرگے کی وجہ سے انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی, اور انہوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے جی ہم آپ انتخاب کر لیں, ہم بائیکاٹ کر لیں. سر پارٹی کی طرف سے کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی, اور نہ پارٹی کی مرکز کی طرف سے اس قسم کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے, اور نہ اس قسم کی کوئی پرمیشن تھی انڈرسٹینڈنگ کرنے کی. وی ہیڈ اے کلیئر میجورٹی, ہمارے پاس 90 ووٹ تھے. اب ہم جو ہے وہ سہیل آفریدی کا جو الیکشن ہے, ہم اس کو کیوں ایسے وہ کریں کہہ کہ ہم نے پتہ نہیں شاید کسی کے ساتھ کوئی بات کی تھی تو اس کے نتیجے میں سکون سے ہو گیا. نہیں, اگلوں نے اپنا ٹل کا زور لگایا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان پہ مہربانی کی ہے, اور یہ ساری جو مشکلات ہیں وہ دور کر کے وہ چیف منسٹر بنا ہے. لوگ زور لگایا ہے کہ انہوں نے جتنا لگانا تھا, کوئی کسی نے کسر نہیں چھوڑی, نون لیگ نے نہ پیپلز پارٹی نے. اچھا, اب آپ یہ فرمائیں کہ نمبر 1 چیلنج کیا ہوگا, پرائرٹی نمبر 1 سہیل آفریدی صاحب کی کیا ہونی چاہیے, آپ کی یعنی پارٹی کی توقعات ان سے کیا ہوں گی؟ پارٹی کی توقع جو ہے وہ پہلے خان کی رہائی ہے, سمپل. پارٹی کی ایک ہی توقع ہے, خان کی رہائی. وہی توقع جو لوگ جو ہے سی ایم علی امین سے لگا کے بیٹھے تھے. عمران خان صاحب کی توقع انہوں نے خود بتا دی, اس دن باقی 2 چیزیں چاک آؤٹ کریں گے. انہوں نے یہ سیکیورٹی اور یہ آپریشنز اور اس حوالے سے جو ہے اس کو رکوانے کے حوالے سے تمام پارٹیوں کو ساتھ بیٹھا کے گرینڈ وہ کرنے کے حوالے سے انہوں نے بات کی. کویسچن شیخ صاحب یہ بھی ہے کہ جب کوئی سی ایم ہے تو اس کے کوئی آئینی قانونی تقاضے بھی ہیں. اب سی ایم کا اس میں کلیدی رول ہے یا پارٹی کا زیادہ رول ہے ان کی رہائی کے لیے؟ سی ایم بھی پارٹی کا ہی ہے, سی ایم باہر کا تو نہیں ہے. جی نہیں, میرا کویسچن یہ ہے کہ آپ یہ برڈن کیا اکیلا سی ایم ہی اٹھائے گا یا پارٹی بھی اس کو شیئر کرے گی؟ نہیں, جنید اکبر صاحب ہیں یہاں پہ, وہ صوبے کے صدر ہیں, وہ اٹھائیں گے, اور ان کے ساتھ سی ایم. اوبیسلی ایک چیف ایگزیکٹو صوبے کا جو ہوتا ہے, جس کی حکومت ہوتی ہے صوبے کی, وہ ان کی اپنی حکومت ہوتی ہے, بہت بڑی ہیلپ ہوتی ہے. تھوڑا کی خیال ہے کہ اگر سندھ پیپلز پارٹی کی حکومت نہ ہوئے تو یہ اس طرح نہیں ہوتا. جہاں حکومت ہوتی ہے وہ پارٹی کو, تنظیم کو ایک بہت بڑی سپورٹ ہوتی ہے. چیف منسٹر the biggest support anybody can, any party can have in the province. جی صحیح, بہت شکریہ شیخ وقاص اکرم صاحب. آپ کا ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ارشاد صاحب, پاکستان کے دفتر خارجہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ عارضی طور پر جو افغانستان میں رجیم ہے اس وقت, ان کی درخواست پہ عارضی سیز فائر کر دی گئی ہے اگلے 48 گھنٹے کے لیے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں ارشاد صاحب, یہ سیز فائر جو ہے وہ باہمی دونوں ملکوں کے بیچ کورسپونڈنس کا نتیجہ ہے, یا جس طرح سعودی عرب کی سٹیٹمنٹس بھی آئیں, قطر کی جانب سے بھی آ رہی تھی, چین بھی اپنی سٹیٹمنٹ دے رہا تھا, روس بھی دے رہا تھا, کہ کسی دوست ملک کی توقع پہ اور خواہش پہ یہ ہوا ہے؟ عباس صاحب, بنیادی طور پر یہ واقعہ, اس طرح کے واقعات ہونے ہی نہیں چاہیے. اس لیے نہیں ہونے چاہیے کہ پاکستان اور افغانستان صرف 2 ہمسائے نہیں ہیں, بلکہ افغانستان کا بہت زیادہ انحصار پاکستان پہ رہا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ پاکستان بھی بہرحال ہمارے ایک قریبی ہمسایہ ہے, مسلمان ہیں, ادھر بھی قبائل ہیں, ادھر بھی قبائل ہیں, ہمارا بہت کئی رشتے بنتے ہیں. تو یہ ہونا جو ہے بذات خود, اور پاکستان کو تو یہ فخر رہا ہے, طالبان کی پہلی حکومت آئی تو پوری دنیا نے پاکستان کو اس کا مجرم قرار دیا. یہ دوسری حکومت آئی تو بھی ہم پر امریکہ کا یہی ناراضگی رہی کہ جی آپ کی وجہ سے آپ اگر ہمارا کھول کر ساتھ دیتے. پرویز مشرف پر یا بعد میں جو بھی لوگ رہے یہاں, ایک ڈبل گیم کا تو الزام لگتا رہا نا. اور یہ لوگ جو بچ گئے امریکی بمباری سے, ڈرون حملوں سے, لیڈرشپ کی میں بات کر رہا ہوں, تو اس میں بھی پاکستان کا ایک رول ہے. مولانا جو امیر ہیں وہاں کے ہیبت اللہ صاحب, وہ یہیں کوئٹہ یا ادھر ادھر کہیں ہوتے تھے, اور بھی بہت سارے لوگ جو ہیں.
تو یہ ہونا بذات خود بہت بڑی ہمارے مشترکہ دشمن کی کامیابی ہے کہ جو دوست ایک دوسرے پر انحصار کرنے والے ایک دوسرے کے خیر خواہ تھے وہ دشمن بن گئے۔ اب اگر یہ سیز فائر ہوا ہے کسی کی کوشش سے ہوا ہے کہ یا ہم نے خود کیا ہے یا طالبان حکومت کو یہ احساس ہوا ہے اپنی غلطی کا، تو یہ خوش آئند بات ہے۔ اب دونوں کا فرض یہ بنتا ہے کہ ماضی کی جو تلخیاں ہیں 2-4 ماہ کی 4-6، لیکن ایک مطالبہ تو پاکستان کا ایسا ہے جس کے کو ریجیکٹ کرنے کا یا اس سے انحراف کرنے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا۔ دوسرا تحریری طور پہ لکھ کے دے چکا ہے افغانستان، دنیا کو لکھ کے دے چکا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ بھی ہمارے ہاں بد امنی کا سبب وہ لوگ بن رہے ہیں جو آپ کی سرزمین استعمال کر رہے ہیں۔ ہم اس بات کو ریجیکٹ کر دیں کہ وہاں کوئی آپ تربیت گاہیں نہیں ہیں، آپ فیسلیٹیٹ نہیں کر رہے، لیکن بیٹھے تو وہاں ہیں، پناہ گاہیں تو ہیں، تربیت گاہیں نہیں ہیں، آپ کی فیسلیٹیشن نہیں ہے، ہم مان لیتے ہیں آپ کی بات کو، لیکن آپ کے پاس جو آپ کے شہری یا آپ کے ہمارے ہاں کوئی جب افغان یہ لوگ مہاجرین بیٹھے ہوئے ہیں، جب بھی کوئی بیرون ملک کسی جرم میں کوئی پکڑا جاتا ہے، الزام تو پاکستان پر آتا ہے کہ اس کے پاس جناب آپ کا سفری دستاویز تھی۔ وہ تو یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ تو یہ افغان ہے یا کوئی اور کسی ملک کا ہو جو یہاں کی سفری دستاویز، تو اس کا احساس تو ان کو کرنا چاہیے۔ اور اس کے حوالے سے پاکستان نے کوشش کی، ہر ان کا جو جواز تھا کہ جی ہماری حکومت کمزور ہے، ہماری بعض علاقوں پر کنٹرول نہیں ہے، گرفت نہیں ہے، ہر چیز کو، لیکن جب معاملہ حد سے بڑھ جائے تو ایک ریاست کیا کرے؟ اس کی اولین ترجیح جو ہوگی وہ اپنے ملک کا دفاع ہوگا، اپنے عوام کا مفاد ہوگا، اپنے عوام کی حفاظت ہوگی۔ تو وہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس کو نظر انداز کر کے صرف دوستی کے تقاضے نبھائے جائیں۔ دوسرا ارشاد صاحب، پاکستان نے تو اس معاملے کو چین کے سامنے رکھا، روس کے سامنے رکھا، دنیا کے سامنے رکھا، دوحہ ایگریمنٹ کا حوالہ دیا، پرانی جو پاکستان اور افغانستان کی تاریخی مراسم میں ان کا ذکر کیا گیا۔ ایون پھر یہ یو این سیکشن کمیٹی 2024 کی رپورٹ ہے جس میں یہ کہا گیا کہ وہاں پہ تربیت گاہیں ہیں، وہاں پہ باضابطہ معاونت ہے طالبان حکومت کی۔ اقوام متحدہ کی کمیٹیوں کی تو میں کوئی زیادہ وہ نہیں ہوں، وہ تو رپورٹیں ہمارے خلاف بھی آتی رہتی ہیں، وہ اس طرح کی رپورٹیں ہوتی ہیں۔ چلیے اس کو چھوڑ بھی دیں، جس پہلو پہ آپ بات کر رہے ہیں وہ تو امریکہ بہادر جب چاہتا ہے وہاں سے رپورٹیں تیار کرا لیتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم آمنے سامنے بیٹھ کے جن تحفظات کا اظہار کرتے ہیں اور جن کا ان کے پاس جواب نہیں ہوتا، تو اس کا تو ان کو احساس کرنا چاہیے نا، ان تحفظات کو تو دور کرنا چاہیے، ختم کرنا چاہیے۔ نہیں، آپ ایسے وقت میں شرارت کر رہے ہیں جب آپ کے وزیر خارجہ دہلی میں بیٹھے ہوں۔ نہیں، یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے، اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے، اس وقت ہو رہا ہے جب پاکستان اور بھارت کی جنگ ہوتی ہے۔ بھارت کو پاکستان ناکوں چنے چبواتا ہے، شکست فاش دیتا ہے، اور صرف عسکری سطح پر نہیں بلکہ سفارتی سطح پر بھی بھارت جو ہے اس وقت تنہائی کا شکار ہے۔ آپ کا وزیر خارجہ وہاں جاتا ہے، اول تو اس موقع پر جانے کا کیا جواز ہے، لیکن ٹھیک ہے چلے جائیں، آپ خود مختار ملکوں کے اپنے تعلقات ہوتے ہیں۔ وہاں بیٹھ کے آپ دو ایسی باتیں کرتے ہیں جو ظاہر بات ہے کہ کسی بھی دوست ملک کو قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ ایک تو آپ کشمیر کے بارے میں آپ رائے دیتے ہیں، اور دوسرا وہاں پریس کانفرنس میں پاکستان کے خلاف ہو آپ گفتگو کرتے ہیں، جو بہرحال کوئی دوستانہ فعل نہیں ہے۔ اور اس ملک کو جو تنہائی کا شکار ہے، اس کے اپنے دوست پیچھے ہٹ چکے ہیں، آپ اس کو تقویت فراہم کرتے ہیں، اس کے بیانیے کو تقویت دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا بیانیہ یہ ہے کہ جی ارد گرد کے ممالک میں جو خرابی ہے اس کا ذمہ دار پاکستان ہے، اور آپ وہی گفتگو وہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں۔ یہ ہے اصل میں جو مخاصمانہ رویہ ہے، جو غیر دوستانہ رویہ ہے، اور جس کا کوئی جواز ڈھونڈنا مشکل ہے کہ آپ وہاں یہ گفتگو کیوں کر رہے ہیں، اور ایک سپیس علاقے میں دینے کی انڈیا کو کوشش کر رہے ہیں کہ انڈیا کہے کہ جی صرف ہم نہیں یہ بات کرتے، یہ وہ افغان طالبان کا وزیر خارجہ ہے جو پاکستان کا دوست ہے،
اور جس کے بارے میں ساری دنیا الزام لگاتی ہے کہ پاکستان کی وجہ سے یہ اقتدار میں آئے ہیں یا کابل پر یہ ان کا قبضہ برقرار ہے. تو یہ آپ نے ان کے بیانیے کو تقویت دینے کی کوشش کی جو بہرحال قابل قبول نہیں ہے اور انتہائی افسوسناک ہے. اب ہونا کیا چاہیے؟ اب یہ ہونا چاہیے کہ سعودی عرب، چین، یہ دو ملک جو ہیں امپورٹنٹ ہیں، ان کی سربراہی میں، ان کی قیادت میں یا ان پر مشتمل ایک جو ہے کمیٹی بننی چاہیے، ایک کمیشن تشکیل پانا چاہیے. وہ بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں کہ پاکستان کی شکایات کے حد تک جائز ہیں اور افغانستان کو کیا کرنا چاہیے. کیونکہ نہ افغانستان چین کو اپنا کہہ سکتا ہے کہ ہمارے مخالف ہیں، وہاں انویسٹمنٹ چین کر رہا ہے. پہلے دن سے سب سے زیادہ مدد طالبان کی، افغان طالبان کی سعودی عرب نے کی ہے. نہ سعودی عرب کے بارے میں کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے، کیونکہ ایک بات چیز جو عام طور پر جو لوگ نہیں وہ کرتے، وہاں کہا یہ جاتا ہے کہ وہاں علماء کا بڑا اثر ہے، فتوے کی بڑی اہمیت ہے. تو سعودی حکومت اور چینی حکومت کے نمائندے اگر بیٹھ کے یہ طے کر دیں کہ طالبان حکومت کی کہاں کہاں غلطی ہے اور ان کو کیا کرنا چاہیے اور پاکستان کے شکوے شکایات کے حد تک جائز ہیں، تو پھر اس سے انحراف افغان حکومت نہ کر سکتی ہے، نہ کرنا چاہیے، اور یہ ایک بہترین طرز عمل ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ پہلے آپ نے، یہ ایک بات میں نئی بات کرنے لگا ہوں، پہلے آپ نے اسامہ بن لادن کے ایشو پر پوری دنیا سے ہٹ کر ایک فیصلہ کیا اور اس کے نتیجے میں 20 سال تک ایک غیر ملکی مداخلت کو، غیر ملکی قبضے کو آپ نے جواز فراہم کیا. میں اس بات کے بالکل حق میں نہیں ہوں کہ وہ جو حملہ ہوا کابل پر، افغانستان پر، امریکہ کا یا نیٹو کا، وہ درست تھا، وہ بالکل غلط تھا. جارحیت کا حق کسی ریاست کو، کسی ملک کو نہیں ہے کسی دوسرے ملک پر، لیکن ایک جواز تو آپ نے فراہم کیا. اب آپ ٹی ٹی پی کی خاطر اپنی حکومت کو، اپنے عوام کو، اپنی ریاست کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، بلکہ اس علاقے کے امن کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. اور اس سے خوش کون ہوگا؟ اسرائیل خوش ہوگا، ہندوستان خوش ہوگا، اور افغانستان میں جو طالبان کے دشمن ہیں، مخالف ہیں، لبرل، سیکولر، شمالی اتحاد والے، وہ خوش ہوں گے. پاکستان اور افغان حکومت کی لڑائی سے خوش نہ سعودی عرب ہوگا، نہ ہی کوئی طالبان کا بہی خواہ خوش ہوگا، نہ پاکستان کا کوئی دوست خوش ہوگا. پاکستان کے بھی دشمن خوش ہوں گے، افغان طالبان کے بھی دشمن خوش ہوں گے. تو دشمنوں کو خوش کرنا اور دوستوں کو ناراض کرنا کوئی دانش مندی نہیں ہے. دانش مندی کا تقاضا، آپ کے اپنے مفادات کا تقاضا یہ ہے کہ لڑائی کو مت بڑھائیں، آگے بڑھیں، غلطیوں کا اعتراف کریں اور وہ اقدامات کریں جو آپ کے اپنے بھلے میں ہیں، آپ کے عوام کے بھلے میں ہیں، آپ کی ریاست کے بھلے میں ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤالدین صاحب نے، دفاعی تجزیہ کار ہیں. بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ بتائیے گا کہ ابھی جو عارضی سیز فائر ہوئی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں ممالک کی میوچول کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے یا کسی دوست ملک کی خواہش پہ ہوا ہے؟ جی بہت شکریہ. اصل میں اس کی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہم سب کو پتہ ہی ہے کہ چند روز پہلے افغانستان نے جب پورے افغان پاکستان بارڈر کے اوپر بلا اشتعال ایک فائرنگ کا سلسلہ شروع کیا، ہماری پوسٹ کو انگیج کیا ان پرووکڈ، اور ہم اس کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے افغانستان والی سائڈ سے، اور دو ہمیں ان کے ساتھ بہت سارے تحفظات تو ہیں ہی ہیں. اس کے بدلے میں پھر پاکستان نے جو ریٹیلیشن آگے سے دکھائی وہ بالکل
بالکل ٹھیک تھی، کیونکہ وہ ہم نے اپنے سیلف ڈیفینس میں ریٹیلیٹ کیا، بہت ہیوی ریٹیلیشن تھی، اس سے ان کا بہت زیادہ نقصان ہوا، اور ہمیں امید تھی کہ اس کے بعد شاید ان کو اس بات کی سمجھ آ جائے کہ یہ راستہ ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے بالکل بھی۔ یہ دو ہمسائے ممالک کے درمیان اور پاکستان کے صبر و تحمل کو پروبیبلی شاید وہ کمزوری سمجھ بیٹھے تھے، مگر کل رات کو انہوں نے دوبارہ پھر سے وہی کام کیا۔ کل رات کو انہوں نے کرم میں اور اسپین بولدک کے علاقے میں پھر اسی طریقے سے ہماری پوسٹوں کو انگیج کیا، اور کافی ہیوی فائر وہاں پر پاکستان کی پوسٹ کے اوپر آیا، جس کے جواب میں پھر ظاہر ہم پہلے چونکہ ان کو بتا چکے ہوئے تھے، تو ہم نے جو ریٹیلیشن کی ہے ابھی دس ٹائم ڈیپ ان سائڈ افغانستان ٹیریٹری، ہم نے اپنے ٹارگیٹس جو کہ پہلے ہمارے پاس رجسٹرڈ تھے، ہم نے بڑے کیئرفلی سلیکٹ کیے ہوئے تھے اور پروفیشنل طریقے سے ایون کندھار اور کابل میں جا کے ٹارگیٹس انگیج کیے، جس سے اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کو کافی نقصان ہوا ہے۔ اور ظاہر ہے اس کے بعد ان کو احساس ہوا، اور افغانستان کی طرف سے ابھی اس بار ریکویسٹ آئی ہے کہ 48 آورس کی ایک سیز فائر انہوں نے کہا ہے پاکستان کو کہ کر لی جائے، تاکہ اس دوران کو بات چیت رات کو فہم تفہیم سے حل کیا جائے۔ دو ممالک اسلامک ممالک کا بیچ میں کردار جو ہے وہ خارج از امکان بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ پہلے بھی افغانستان کی طرف سے بات کی گئی تھی کہ سعودی عربیہ اور یو اے ای جیسے ممالک نے بیچ میں انٹروین کرنے کی کوشش کی ہے۔ پاکستان کے لیے کوئی یہ ایسی بات نہیں ہے جو کہ ہمارے لیے ناقابل قبول ہو، کیونکہ ہم تو ہمیشہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کو اپنے معاملات ٹھیک کرنے چاہیے، اور پاکستان کے اندر جو ٹیررزم ہو رہا ہے زمین سے اس کو روکیے۔ اچھا یہ سر یہ بتائیے، ٹائم کا تھوڑا سا مسئلہ ہے، یہ فرمائیں کہ آخر کیا ہوا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ ہوتی ہے، پاکستان کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کرتا ہے، اس کے بعد افغانستان سے تعلقات ہمارے خراب ہوتے ہوتے جنگ کی نوبت آ جاتی ہے۔ کیا افغان رجیم جو ہے، افغانستان کی حکومت ہے، ماضی کے احسانات کو بھی بھول گئی، بھارت کے ہاتھوں میں کھیلنا شروع ہوگی؟ کیا وجوہات آپ کو نظر آتی ہیں؟ اصل میں ارشاد صاحب آپ کو پتا ہے افغانستان میں جو طالبان رجیم جو دنیا میں ان کو مانتا نہیں ہے، احسانات کو بھول گئے، تمام بھلائیوں کو بھول گئے۔ آپ کو مجھے ہم سب کو پتا ہے کہ 4 دہائیاں ہم نے ان کی خاطر کتنا نقصان اٹھایا ہے، اور آج بھی جب کہ ہمارے خلاف اس طرح کی کارروائیوں میں مصروف ہے، آج بھی دنیا میں اگر ان کے لیے کوئی آواز اٹھاتا ہے تو پاکستان ہی اٹھاتا ہے۔ ابھی آپ کا یہ سوال کہ کس وجہ سے یہ اس حد تک آگے گئے ہیں، افغانستان کی گورنمنٹ کی پوری اکانومی ٹیرر بیسڈ اکانومی ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس ملک کے اندر اور تو کوئی کاروبار زندگی ہے نہیں، یہ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن وہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، جن کو اپنے سوائل پر رکھا ہوا ہے، چاہے مجبور رکھا ہوا ہے، چاہے ان کی کوئی ویسلشنز ہیں، ان کے ذریعے ان کو پیسے ملتے ہیں، ان کے اندر اینٹی پاکستان ایلیمنٹ بہت حد تک انکلوڈ کیے ہوئے ہیں، انڈیا نے وہاں پر انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے۔ یہ پیسے کی گیم ہے، انڈیا ان کو پیسے آفر کرتا ہے، انہوں نے بڑا چنک آفر کر دیا ہے انڈیا نے افغانستان کو، اور کہیں سے ان کو کچھ ملتا نہیں ہے۔ اور دشمنی یا پاکستان کے متعلق جو اینٹی پاکستان جذبات ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ اندر کافی کوشش ہے، کافی دیر سے ان کے اندر یہ چیزیں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان آپ کے اندر برائیوں کی جو ریزن ہے پاکستان ہے۔ یہ سارا پروپیگنڈا پچھلے لاسٹ مور دین 20 ایئر سے جاری ہے۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ اب امریکن وہاں پر تھے، اشرف غنی کی گورنمنٹ تھی یا کرزئی کی گورنمنٹ تھی، ان دنوں میں انڈین انٹیلیجنس یا وہاں پر بہت ایکٹیو تھا، انڈین ایون ان کی آگے جو بارڈر میں ہیں ان کے ڈیپتھ لوکیلٹیز میں بھی انڈینز بیچ میں سیکرٹ ایجنسیز کے لوگ ہوتے تھے، کنسٹرکشن سیکٹر میں تھے، بہت سارے ایریاز میں تھے۔ ابھی کچھ عرصے سے ان کی تھوڑی سی وہاں پر پریزنس کم ہوئی، بٹ ابھی پھر انڈیا نے جو کہ ان کو آفر کیا ہے، اس آفر کی وجہ سے شاید ان کا دھیان اس طرف زیادہ ہو گیا۔ لیکن یہ پاکستان مخالف ایلیمنٹ یا پاکستان مخالف جذبات کوئی آج کے نہیں ہے، ان کے جتنے بھی ان پہ احسانات ہیں، ان احسانات کو پس پشت رکھتے ہوئے جو طالبان رجیم ہے اس کا مصر رجیم سے ڈیفینیٹلی آپ اس وقت افغانستان میں جو انویسٹمنٹ جو 2-3 ملک کر رہے ہیں ان میں سر فہرست چین ہے، تو چین ہمارا بھی دوست ہے، ان کا بھی دوست ہے، وہاں انویسٹمنٹ بھی کر رہا ہے۔ کیا ہم دونوں کو اور خاص طور پر افغانوں کو وہ سمجھانے میں کامیاب نہیں ہو سکا کہ آپ کا مل جل کر چلنا، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا تعلق جو ہے وہ دونوں کے مفاد میں ہے، اور ان کی بات بھی افغان طالبان نہیں مان رہے؟ افغان طالبان کے اندر بھی ارشاد صاحب آپ کو پتہ ہے گروپنگ ہے، حقانی گروپ ایک طرف ہے،
یہ جو اس وقت ان کا وزیر خارجہ ہے متقی، یہ ایک گروپ ہے، جو ان کے سپریم لیڈر ہے وہ تیسرا گروپ ہے، یہ مختلف وارنگ فیکشنز ہیں. آپ کو ہم سب کو پتہ ہے کہ نظریاتی طور پہ کسی ایک کامن ریزن کے اوپر ظاہر اکٹھے نظر آتے ہیں، بٹ ان کے اندر بھی اب بہت ساری گروپنگ ہے. چائنا نے کوشش بالکل کی ہے، پچھلے 3 مہینوں میں کم از کم 2 مواقع کے اوپر پاکستان کے وزیر خارجہ اور افغانستان کے وزیر خارجہ کی ملاقات بھی ہوئی ہے. پھر جو سینٹرل ایشیا کو گیس سپلائی لائن ہے یا سینٹرل ایشین کی جو ریلوے لنک ہے اس کے اوپر بات ہوئی. ظاہراً یہ اس وقت اگری کر جاتے ہیں، پھر انٹرنل پریشرز کی وجہ سے پھر اس سے بیک آؤٹ کر جاتے ہیں. تو ان کو بات کچھ کو سمجھ آتی ہے، کچھ کو سمجھ نہیں آتی. ریزن وہی ہے کہ اندر انٹیگریشن اس طریقے سے نہیں ہے، کوئی کوہیژن نہیں ہے گورنمنٹ کے اندر. اور چونکہ ہر کسی کا اپنی اپنی بیک گراؤنڈ ہے، ایک دوسرے کے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کرتے ہیں. سینٹرل لیڈرشپ اتنی مضبوط نہیں ہے جو کہ پہلے تھی. پھر پاکستان ٹی ٹی پی کے کچھ لوگوں کے ساتھ، ان میں سے کچھ لوگوں کے پرانے تعلقات ہیں، بعض اوقات وہ ان کے اوپر حاوی آ جاتے ہیں. کچھ ان میں سے کچھ کی خواہش تو ہے. جی اچھا بریگیڈیئر صاحب، سوال چائنا اور جیسے آپ نے فرمایا سوال یہ بھی ہے بریگیڈیئر صاحب، سوال یہ بھی ہے کہ جو آبویسلی پاکستان بہت واقف ہے طالبان کی یا افغان جو اس وقت جنگجو ہیں ان کی صلاحیت سے، ان کے پاس جو اسلحہ ہے اس سے، افغانستان کی جغرافیائی حالات سے. تو کیا اس وقت جو طالبان رجیم ہے انہیں اس بات کا اندازہ نہیں کہ پاکستان کو ایک برتری حاصل ہے عسکری تقابل میں بھی، اور ریسنٹلی پاکستان کا ایک مورال اینڈ مومنٹم بھی ہے جو ہم نے شکست دیا بھارت کو اس کے بعد، تو اس سب کے باوجود اندازہ نہیں ہے یا اندازہ ہونے کے باوجود وہ یہ سب کر رہے ہیں؟ اندازہ تو ان کو ہے، اندازہ ہونے کے باوجود بعض کا تو آپ ایسے زوم میں مبتلا ہوتے ہیں کہ جی افغان باقی کو سار باقی جو باتیں ہم بھی ساری عمر کرتے رہے ہیں. ہم کو افغانستان کے اندر جا کے کسی کو انویٹ نہیں کر رہے. آج کل کی دنیا میں جو وار فیئر ہے، یہ ماڈرن ورلڈ میں آپ کو پتہ ہے اس میں ایئر پار کا ڈیسائسو لیڈنگ رول ہوتا ہے. آج کل ٹائمز بدل گئے ہیں اور افغانستان کے لوگ کیا یہ رجیم یہ سمجھتا ہے کہ جو گریلا وار فیئر کا جو ان کو ایکسپیرینس لاسٹ 2-3 ڈیکیڈز کا ہے وہ ڈفرینٹ سرکمسٹانسز تھے. امریکن فورسز تھی وہاں پر، نیٹو تھی، سوویت یونین تھی. ہم تو وہاں پر نہیں ہے. تھوڑا سا جا کے جیسے آپ کو میں نے کہا کہ انڈین لابی بہت زیادہ سرگرم ہے، کچھ وہ بھی ان کو پمپ کرتے ہیں، کچھ ٹی ٹی پی کے لوگ وہاں پر ہیں. ٹیکٹکس انہوں نے یہی اپنائی ہوئی ہے کہ ٹی ٹی پی کے ذریعے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کریں، اور جو بارڈر کے اوپر جو ان پرووکڈ فائرنگ ہوتی ہے وہ بھی ہراسمنٹ کے لیے، اور اسی گاہ میں کچھ لوگوں کو پاکستان میں کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اندازہ ان کو ہونا بھی چاہیے، لیکن شاید آپ والی بات کہ ابھی تک ان کو پورے طریقے سے یہ اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان اتنا اسٹرانگلی. صحیح بریگیڈیئر صاحب قطع کلامی کی معافی، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. بہت بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤالدین صاحب آپ کا، ارشاد صاحب آپ کا شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے.